الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ من کیستم کہ بتو دم دوستی زنم من کیستم کہ بتو دم دوستی زنم چندی سگان کوے تو یکم تری منم عزت مآب صاحب صدر گرامی قدر قبلہ میاں صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ معزز محترم حاضرین، جناب محترم قاری سلمان صاحب، عزیز مکرم حافظ محمد عثمان صاحب، اور جن جن دوستوں نے اس عزت برکت شان والی محفل میں جس انداز سے بھی اپنا حصہ ملایا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں سرخرو فرمائے۔ حضرات گرامی، جن حالات میں آج کی یہ محفل بپا ہے ان سے آپ سب حضرات آگاہ اور واقف ہیں۔ یہ کوئی رواجی رسمی جلسہ نہیں ہے، یہ محبتوں کی محفل ہے۔ یہ اللہ، اس کے پیارے حبیب اور اس کے پیاروں کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کی محفل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ کچھ چند باتیں ایسی عرض کرنے کی کوشش کروں جس سے ہمارے ایمان کو طاقت ملے، ہماری روحانیت کو طاقت ملے۔ ہم آئے ہیں تو خالی نہ جائیں، کچھ لے کے جائیں۔ برادران اسلام، ہمارا دین سراپا ادب ہے، ہمارا دین سراپا احترام ہے۔ بالخصوص آپ اور ہم جس مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کی الف سے لے کر یہ تک ادب ہی ادب ہے۔ ہم لوگ ان بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا خمیر احترام سے اٹھا ہے۔ ہمارے ہاں بے ادبی کفر سے بھی بدتر سمجھی جاتی ہے۔ میں نے ایک شعر فارسی کا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ شعر حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کا ہے، اور حضرت بہاول حق زکریا ملتانی اس ہستی کا نام ہے جن کے مدرسے کے مدرس کا نام ہے حضرت شہباز قلندر حافظ محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے مدرسے کا مدرس
शहबाज कलंदर है, उस मदरसे के प्रिंसिपल का आलम क्या होगा। हज़रत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी उस हस्ती, उस बुज़ुर्ग का नाम है कि आपके मदरसा बहाइया से फारिग होने वाले उलमा ताजरों की शक्ल में आपकी हिमायत तरबियत के साथ मलेशिया इंडोनेशिया तक गए। आज जो मलेशिया इंडोनेशिया में आपको इस्लाम नज़र आता है, ये उसकी निशानी है जिसका नाम बहावल हक ज़करिया मुल्तानी है। इसलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो हस्ती कितनी बड़ी हस्ती थी। हज़रत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं कि मन कीस्तम के बतो दमे दोस्ती जन्म, या रसूल अल्लाह मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं क्या हूँ कि आपके साथ मैं दोस्ती का दम मारूं, मेरी क्या औकात है। तो फिर औकात क्या है, कहा चंदी सगान कुए तो यक्कम तरी मनम, आपके दरवाजे पे ये जो कुत्ते चंद पड़े हुए हैं उनमें एक बहावल हक को भी शामिल कर। अब आप बताएं, मैं और आप क्या, हमारी औकात क्या, हमारा इल्म क्या, हमारी किताबें क्या, हमारे मदरसे क्या, हमारी क्या बहावल हक ज़करिया मुल्तानी के आगे हमारी खिदमत क्या है। ना उन जैसी शक्ल है, ना उन जैसा अकल है, ना उन जैसी खिदमत, ना उन जैसी ज़ात। जब इतनी बड़ी हस्तियाँ दम बखुद उस दरबार में खड़ी हैं, तो मुझे किस जगह होना चाहिए, आपको किस जगह होना चाहिए। इससे आगे हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मौलवी ज़करिया साहब की किताब छपी है दियोबंद से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। उसमें उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि तन्हा हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफरों का जुन्नार तोड़ा था, कुफ्र से उनका मुंह मोड़ा था, रब रसूल से रिश्ता जोड़ा था। कितने आदमियों को? 90,000 नहीं, 90 लाख। अब अगर 1000 भी चलो मान लिया जाए बकौल कसे, एक बंदे को कलमा पढ़ाना। हज़रत मौला अली जब जाने लगे थे यमन तो बोले थे मदनी सजन। हज़रत मौला अली ने पूछा, हुजूर तलवार से काम लूँ या प्यार से काम लूँ? अब तो खैर से तलवार ही तलवार है, लोगों की ज़ुबान ही तलवार है। अब ठंडी हवा कहीं से, आज शुक्र है बारिश हो गई, ठंड पड़ गई है, वरना जिधर देखो गर्मी ही हरारत है, शरारत ही। फेसबुक से लेकर मौलवी के मिंबर तक, मौलवी के मिंबर से लेकर पीर के दरबार तक शरारत ही, लड़ाई है, तबाही ही। ठंडी हवा को तरस रहे हैं कि कहीं से कोई झोंकई आ जाए। एक दूसरे का गरेबान है, लड़ाई में मसरूफ सारा जहान। अब हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम है, इसके पीछे इन्हीं बुज़ुर्गों का नाम है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते थे कि क़यामत तक
बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में जितनी मस्जिदें बनेंगी, जितने तिलावतें होंगी, जितने बच्चे पढ़ेंगे, जितने लोग कलमा पढ़ेंगे, जितनी औरतें मर्द बच्चे सजदे करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, मीनारे बुलंद होंगे, सब का सवाब क़यामत तक इकट्ठा होके एक मुइनुद्दीन की झोली में चला जाए। ये मुअर्रिख़ हिंद का फैसला है कि मर चिश्त अहले बहिश्तरा हक़ेस्त कदीम बर विलायत हिंद। हिंदुस्तान की दुनिया में इस्लाम की तहरीक के बानी का नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अब आप मुझे बताएं, सारे मौलाना, बड़ी बड़ी दस्तारों वाले, बड़े बड़े मुनाजिर, बड़े बड़े मुजाहिद सारे इकट्ठे करो, क्या ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मुकाबले में कुछ हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। न ज़ात में, न खिदमात में, न हालात में, न वाक़यात में, न नसब में, न हसब में, न कसब में, सब में, और न निगाह रब में, कुछ भी नहीं है। सारे के सारे वो बंदा दरे रसूल पे जब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पहुँचे तो आपने गले में कपड़ा डाल के कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुझ मुइनुद्दीन को तेरे दर का सग कह दे तो ये मेरा लाख लक़ब है। हजूर, मेरे लिए यही इज्जत बहुत है कि मुइन तेरे दर का सग कहलाए। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं, तुणे धोड़े धिकड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ी हाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। हुजूर, आपके दरवाजे के कुत्तों के साथ भी हम अदब से। मैं आपसे पूछ सकता हूं, जिस मसलक में रसूल के दर के कुत्तों का अदब है, वहां सहाबा का अदब कितना होगा? वहां अहले बैत का अदब कितना होगा? या इस मसलक का दामन छोड़ो या कुल्ली तौर पे मुंह बेअदबों की तरफ मोड़ो। हम उस मसलक से ताल्लुक रखते हैं। ये तो मैंने दरे रसूल की बात की है, यहाँ तो मामला बहुत आगे है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मुर्शिद थे, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहान फ़ख्रुद्दीन। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के जो पीर थे वो कहा करते थे कि बर दरे तो अवहदी हम चूँ सगा फुदा दस्त, गाह न गुफ्तई बऊ के तू अज सगाने कीस्ती। ये फ़ारसी मोहब्बत की ज़ुबान है, ये फ़ारसी जदों दी ए गई है अदब भी नाल ही टुर गए। हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहान कहते हैं कि बर दरे तो औ हदी हम चूँ सगा फुता दस्त, गाह न गुफ्तई बऊ के अज तू अज सगाने कीस्ती। या रसूल अल्लाह, ये जो फ़ख्रुद्दीन है तेरे दरवाज़े पे हम चूँ सगा फुता दस्त, जैसे किसी के दरवाजे पे एक बेचारा कुत्ता पड़ा हो, ये भी तेरे दरवाजे पे आन पड़ा है। गाह न गुफ्तई बऊ कि तू आज सगाने कीस्ती। सोना, गुजरते गुजरते कभी पूछ तो लिया कर कि तू केदा कुत्ता है। हाय हाय हाय। जिनके पास इल्म अमल का नूर है वो सग बन के उस दर पे पड़े हैं, मंगते बन के खड़े हैं, और जिनके पल्ले कख नहीं खामखा सूली पे चढ़े, बल्कि हमारे सर पे चढ़े हैं, अकीदे पे चढ़े हैं। मैं खास किसी की तरफ न इशारा करता हूं ना नाम। इसमें कितने मुजरिम आते हैं, इसमें औलिया के दुश्मन मुनकर आते हैं, इसमें सहाबा के बेअदब आते हैं, इसमें अहले बैत के बेअदब आते हैं। लगता ये है अल्लाह अकबर, तफरीक ने जादू ही जगाया है बला का। खतरे में है ऐ यार चमन मेहरो वफा का, जलते हुए देखे वही मासूम शगुफे था जिनको भरोसा तेरे दामन की हवा।
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میری یہ ابتدائی گزارشات ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنے نبی کے غلاموں کے اوپر زبان کھولیں، ہم ان کے دربار میں اونچا بولیں، ان کے لیے عجیب غریب کتابیں کھولیں، ان کے لیے تاریخ کے کالے ورقے ٹٹولیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو حضور کے نام پہ نثار ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے نکڑو مولوی ہیں، ویسے جتنی وڈی وڈی پگڑیاں باندھ لیں، اوقات ان کی کچھ بھی نہیں۔ جن کی اوقات ہے مولانا عبد الرحمن جامی، نہ عشق میں عاشق ان جیسا، نہ علم میں عالم ان جیسا، نہ فقر میں فقیر ان جیسا، نہ پیروں میں پیر ان جیسا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہا کرتے تھے کہ کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم۔ علامہ اقبال جیسا زمانے کا مانا ہوا آدمی وہ کہتا ہے کہ کشتہ انداز ملا جامیم، مجھے تو ملا جامی کے انداز نہیں ذبح کر کے رکھ دیا۔ حضرت علامہ جامی، میں نے کہا فقر میں، علم میں، عمل میں، ہر چیز میں امامت کے درجے پہ پہنچا ہوا آدمی، لیکن حضور کے دربار میں اپنی اوقات، اپنی حیثیت کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مگو جامی سگے این آستانہ نیست۔ آئے ہائے، کیا عاجزی ہے! اسی عاجزی میں سب کچھ ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ نہ لڑو، نہ مناظرے کرو، نہ کسی جماعت کا فارم بھرو، نہ ان کے پیچھے مرو، ان کو کسی اور پاسے دھرو، منہ مدینے کی طرف کرو۔ یہ کشتی آپ کو کنارے پہ لگانے والی نہیں ہے، کشتی ادب کی، کشتی حیا کی، کشتی وفا کی۔ کیسی کشتی؟ حضرت جامی کہتے ہیں مگو جامی سگے این آستانہ نیست۔ یا رسول اللہ، آپ یہ نہ فرمائیں کہ جامی ہمارے دروازے کا سگ نہیں ہے۔ مگو جامی سگے این آستانہ نیست۔ آقا مجھے یہ نہ کہو کہ جامی ہمارے دروازے کا کتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، مکن زین دائرہ بیرونم میں دوست، او سونا محبوب مجھے اپنے دروازے کے کتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں نا تیرے اس دائرے میں، مجھے اس دائرے میں رہنے دے، مجھے بھی ان میں شامل رہنے دے۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے، کاش کہ میرا نام ہے، کاش آپ فرماتے سگت را کاش جامی نام بودے، حضور کاش کہ آپ کے دروازے کے کتے کا نام جامی ہوتا، کاش تیرے دروازے کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ آپ اپنے کتے کو بلاتے، بھاگا بھاگا میں آتا۔ متشابہ لگ جاتا نا کہ پتہ نہیں انہوں بلایا نے کہ میں نے بلایا۔ آپ اپنے کتے کو صدا دیتے، بھاگا بھاگا میں آتا، اور میں آ کے عرض کرتا میں نے صدے آجے، اور آپ فرماتے میں نے تو اپنے کتے کو بلایا ہے، پر میں کہتا میرا نام بھی تو جامی ہے۔ آگے کہتے ہیں چلو اس بہانے میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ جاتا۔ کاش آپ کے در کے کتے کا نام، سگ کا نام جامی ہوتا۔ ایک فقیر تھے ہمارے سے بھی سید، وہ کہتے تھے ہے لونگن کتی نام میرا۔ ایک کتیاں دے بھی کوئی عجیب قسمہ ہوں دیاں نے۔ ہے لونگن کتی نام میرا، تیرے در تے پئی کرلام دیاں۔
हे लौंगण कुत्ती नाम मेरा ते तेरे दर ते पई कुरलाम दियां धुर धुर करें लां जा न काई। धुर धुर समझते हो ना पंजाबी च, धुर धुर करें लां जा न काई तू करें भनियाम दियां। हुजूर धक्के दो मुझे कौन ठिकाना देगा, कहाँ जाऊंगी तू करो भनियाम दिया। आप एक मर्तबा सदा दे दे, देखे मैं आता कैसे। ये तो मैंने हुजूर की मिसालें दी, औलिया की मिसालें दी हैं। इससे नीचे अल्लाह मैं आपको बता ये रहा हूं, हम लोग बेअदबों की जमात नहीं है। बेअदबी हमारा मिजाज नहीं है, हमारा मिजाज ये है, हमारा मिजाज है मजनू वाला, हमारा मिजाज है मजनू वाला। हजरत शाह अब्दुल हक की नकल करते हैं मजनू के शेर। वो कहते हैं मजनू फिर रहा था लैला की बस्ती में, मजनू फिर रहा था लैला की बस्ती में और चूम रहा था कभी उस दीवार को, कभी उस दीवार को, कभी उस दीवार को। बड़े अकल वाले इकट्ठे हुए दानिशमंद दानिशवर आके लगे उसको गालियां देने, ओए पागल, ओए पागल। उसने कहा हुआ क्या? कहा दीवारें क्यों चूमता फिरता है? तो मजनू ने कहा अमुर्रु अला दियारे दियारे लैला उकब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा व मा हुब्बु दियारे शगफ़ न क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन साकन दियारा। और ये भी जहन में रहे कि मजनू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, इमाम हसन का बेली था, हजरत इमाम हसन का दोस्त था, पढ़ा लिखा भी बहुत था, पर प्यार में ऐसा हाल हुआ। कहते अमुर्रु अला दियारे दियारे लैला, मैं इस बस्ती में फिर रहा हूँ जो बस्ती लैला की है। ओ कब्बिलो ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार के बोसे लेता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ। तुम मलामत करते हो मैं मिट्टी की दीवारें चूमता हूँ। कहा वमा हुब्बु दियारे शगफ़ना क़ल्बी, मेरे कलेजे पे जो मुठ डाली है इन दीवारों ने नहीं डाली। तुम्हारे लिए दीवार है, मेरे लिए दीवार के पीछे यार है। आप समझे, हम इस मसलक से हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हमारे यहाँ जमातें बनी और 100 साल गुजर गया, 5 मरले में इनकलाब नहीं आया। ख्वाजा निज़ाम आए, 7 बादशाह दिल्ली के आपके दौर में गुजरे और निज़ाम का निज़ाम चलता रहा। और कमाल ये हुआ कि ख्वाजा निज़ाम का जब दौर आया था, लोग आपस में जब मिलते थे एक दूसरे से बातें करते थे, कोई तहज्जुद की बात करता था, कोई कुरान की तिलावत की बात करता था। यहाँ तक कि जो बादशाह के दरबार में कनीज़ें होती थीं, उनकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती थी। इस कदर उनका असर हुआ सल्तनत के ऊपर। इतनी बड़ी हस्ती जलालुद्दीन खलजी जैसा बादशाह आपके हाथों के बोसों के लिए तरसता था। 7 बादशाह दिल्ली के आए, चले गए, लेकिन निज़ाम का एक ही कानून रहा। फरमाया अगर कोई मुझे मिलने आएगा, मैंने घर के 2 दरवाजे रखे हैं, बादशाह एक दरवाजे से आएगा, निज़ाम दूसरे दरवाजे से चला जा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको कुदरत ने शान शौकत इज़्ज़त कोई कमी नहीं थी, लेकिन अदब के मामले में, एहतराम के मामले में, आप एक दिन बैठे थे और खलजी का बेटा था, उसका नाम खिज़र था, शहज़ादा था, प्रिंस, वो भी मजलिस में मौजूद था। और आप अचानक उठ के खड़े हो गए, अचानक उठ के खड़े हो गए। वो खड़े हुए, आपके लंगर में रोजाना 3-3 लाख आदमी लंगर खाता था। क्यों जी? 70 ऊंट सिर्फ प्याज का छिलका निकलता था। और लंगर कितना पकदा होना है। इतनी बड़ी हस्ती उठे, सीधे खड़े हुए,
کھڑے ہوئے پھر بیٹھے. پوچھنے والوں نے کہا حضور کس کے احترام میں آپ اٹھے تھے, کس کی عزت کے لیے اٹھے تھے؟ آپ پہلے چپ رہے. جب اصرار ہوا فرمایا یہ سامنے گلی سے ایک کتا گزرا تھا, اس کی شکل پاک پتن کے کتوں سے ملتی تھی. نہیں سمجھے؟ پاک پتن شریف بابا فرید کا کتا نہیں, پاک پتن کا کتا. میرے مرشد فرید کے شہر کے کتے سے اس کی شکل ملتی تھی, لہذا ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ محبوب فرید کے شہر کے کتے سے شکل ملتی. آپ مجھے بتائیں کہ جس مسلک کے بزرگوں نے اس راہ اور روش پہ پاؤں دھرا ہو, ان میں بے ادب پیدا ہو جائیں, کلیجہ نہیں پھٹ جائے گا. اور پھر بے ادبی فرید کی نہ ہو, بے ادبی معین الدین کی نہ ہو, بے ادبی کہیں صدیق کی ہو رہی ہو, کہیں سیدہ زہرا کی ہو رہی ہو, اور اس کے اوپر پھر ہم پورا خم ٹھوک کے بیٹھے ہوں. میں اپنے ان دو ساتھیوں کو, ان کی پوری ٹیم کو سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ اس حالت میں بھی دھڑکتے دل نے چاہا کہ چلو کچھ نہیں کر سکتے, ان کا ذکر تو کر سکتے, ان کی بات تو کر سکتے ہیں, ان کے لیے بیٹھ کے دو جملے کہہ اور سن تو سکتے ہیں. یہ آپ کی آج کی ہماری محفل میں نے جیسے کہا رسمی نہیں ہے, ہم پورے دھڑکتے دل کے ساتھ آئے ہیں, پوری محبت کے ساتھ آئے ہیں, اور پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ آئے ہیں, اور اپنے یہ اوقات کے چند لمحات کا نذرانہ بارگاہ صدیقی میں بھی لائے ہیں, بارگاہ سیدہ میں بھی لائے. دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے, یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے. دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے, یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے. وہ محبت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن, میرے قاتل کا کوئی وار نہ خالی جائے. تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں, ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں, مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا, تجھے یاد تو کر سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. یہ تو میں نے آپ کو مثالیں دیں اپنی دینی تاریخ کی کہ ہم لوگ جن بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں احترام ہی احترام تھا. حضرت بابا فرید گنج شکر, جن کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو بابا فرید اللہ کا نبی ہوتا. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا, ختم نبوت کی مہر نہ لگی ہوتی, تو قدرت نے وہ صلاحیتیں رکھی تھیں گنج شکر میں. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میرا مرشد نبی ہوتا, زہد الانبیاء جس کا لقب ہے. جب لاہور آتے, آپ بھی داتا صاحب جاتے, میں بھی جاتا ہوں, سارے جاتے ہیں, لیکن گنج شکر فرید جب آتے تھے, یہ ٹبا بابا فرید کاہے کو ہے, یہ جہاں ایس ایس پی آفس ہے, یہاں جوتا اتر جاتا. پھر ہم اور آپ جن کی اوقات ہی کوئی نہیں, ہم اپنے پاؤں سے جاتے ہیں. گنج شکر فرید گھٹنے زمین پہ رکھ کے کوہنیوں کے بل چل کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے. ہم صرف جلسے جلوس نکالنے کے لیے داتا صاحب سے آغاز کرتے ہیں جب بھی کوئی احتجاج کرنا ہو, لیکن جس کا نام ہے گنج شکر فرید, اتنی بڑی ہستی اور لاہور کی بستی, اس کو کہتے عشق کی مستی. یہ ہے احترام, یہ ہے ادب, یہ علم ہے. وہ بلے شاہ جیسے علم کے بارے میں کہتے ہیں نا, علم و بس کریوں اے یار, علم و بس وہ یہی علم ہے جو بندے میں تکبر پیدا کر کے اسے بے ادب کر کے مار دیتا.
اسی علم کی بات ہے. علم و بس کریں اوے یار اکو الف تینوں درکار. بہتا علم عزازیل نے پڑھیا جھگا جا اسے دا سڑیا. آخر بیٹھا بازی ہار علم و بس کریں اوے یار اکو الف تینوں درکار. وہ علم جو بندے کو عزازیل بنا دے شیطان بنا دے, اس علم سے بندہ کورے کاغذ کی طرح اچھا ہے. واہ بلے شاہ کا مجھے یاد, وہ کہتے ہیں کہ ملا مینو مار دائی ملا مینو مار دائی. آگے کہتے ہیں کہ ملا مینو سبق پڑھایا الفوں اگے کچھ نہ آیا او بے ہی بے پکار دائی ملا مینو مار دائی. یہ جو علم ہے اگر علم نورانی ہے تو سبحان اللہ, یہ بندے کو جھکاتا ہے بندہ بناتا ہے. علم برہانی آتا ہے تو بندے کا بیڑا غرق کر جاتا. اگر پیچھے پلٹ کے قرآن مجید میں دیکھیں, اللہ اکبر, حضرت امام حسن بیٹھے تھے, خارجی آئے ناسبی آئے. اور خارجی ناسبی اب تو خیر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی صفوں میں جو سر اٹھا رہے ہیں. خارجی ناسبی ان کو کہتے ہیں جن کو مولا علی کا نام سکھائے نہ, اہل بیت کی شان پسند آئے نہ, اور ان کے نام کے گن گائے نہ. اس کو خارجی بھی کہتے ہیں ناسبی بھی کہتے ہیں. اب وہ خارجی اور ناسبی اس دور میں تھے. حضرت امام حسن کے پاس آئے, کہنے لگے خواہ مخواہ تمہیں غرہ ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے کہ تم نبی کے بیٹے ہو. کہاں نبی کے بیٹے ہو؟ حضرت امام حسن سنتے رہے. سن کے آپ نے ایک جملہ فرمایا چلو تم اتنا زیادہ نہ مانو, اتنا تو ہمارا حیا کرو جتنا اس نیک آدمی کے بچوں کا حضرت خضر اور موسیٰ نے کیا تھا جنہوں نے دیوار بنائی تھی. حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ایک بستی سے گزرے, بھوک لگی تھی, روٹی مانگی, بستی والے اتنے سخی تھے 2 روٹیاں انہوں نے نہ دی. تو جو 2 روٹی نہ دے سکیں ان کی دیواریں بنانی چاہیے یا گرانی چاہیے؟ گرانی چاہیے. ادھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے دیوار بنا ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر جنہوں نے روٹی نہیں کھلائی ان کی تو نے دیوار بنائی, بہتر تھا کوئی معاوضہ طلب کر لیتا. فرمایا یہ بستی والے ایسے ہیں پر پچھلے جو گزر گئے تھے وہ ایسے نہ تھے, نیک تھے. امل جدار فکان لغلامین یتیمین, اللہ فرماتا ہے وہ دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی. کان ابوہما صالحا, ان کے آبا میں سے کوئی نیک بندہ گزرا تھا. تابعین صحابہ فرماتے ہیں 7ویں پشت میں کوئی نیک تھا ان بچوں کی, پیچھے 7ویں پشت میں. اس کی خاطر رب نے کہا کہ ایک نیک گزرا ہے 7ویں پشت میں, ہم نے اس پہ نظر رکھ کے ان بچوں کا بھی بیڑا پار کر دیا ہے. دیوار بنانے والے, ان کی خدمت کرنے والے. حضرت امام حسن نے اس خارجی کی طرف دیکھا, کہا ان نہیں ساڑا حیا کر لو. اس کو ان بچوں کو تو نسبت تھی 7ویں پشت میں, ہم تو نبی کی انگلی پکڑ کے چلے. ہمارا اتنا ہی حیا کر لو, اتنا ہی حیا کر لو. ہم 7ویں پشت میں نہیں ہیں, ہم رسول اللہ کی چھاتی پہ پلے ہیں, ہم رسول اللہ کی انگلی پکڑ کے چلے ہیں. اس لیے ہمیں حیا حضور کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کے اندر آتا ہے, آپ صحابہ تابعین کو فرماتے تھے سرکار کی وجہ سے آپ کی اہل بیت کا حیا کرو, سرکار کی وجہ سے آپ کی اہل بیت کا خیال رکھو, سرکار کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور صرف کہا نہیں کر کے دکھایا ہے, اتنی محبت. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ یہ حضور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسجد سے نکلے, صدیق اکبر بھی مسجد سے نکلے. آگے دیکھا تو پاک امام حسن کھیل رہے تھے, تو دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور شہزادے کو اٹھایا, کاندھے پہ بٹھایا, مولا علی کی طرف دیکھ کے کہا میں قربان جاؤں, اس کی صورت آپ سے نہیں ملتی.
تو ماتھا ٹھنکا مولا علی کا کہ مجھ سے نہیں ملتی تو پھر کس سے ملتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں قربان جاؤں میرے محبوب سے ملتی ہے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں، اگر ان کو تکتے ان شہزادوں کو آل رسول، میں کہتا ہوں مولا علی تو بہت قریب ہیں، حسنین کریمین تو بہت قریب ہیں، سیدہ زہرا کا تو جواب نہیں ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ان کی شان اور عظمت ان کے مقابلے میں تو نہیں ہے، لیکن ان کو بھی صدیق اکبر تکتے، سواری پہ ہوتے تھے سواری سے اتر جاتے۔ کسی نے کہا حضور سواری سے آپ کیوں اتر گئے؟ فرمایا عباس گزرے ہیں، رسول اللہ کے چچا گزرے ہیں، اور پھر حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر حضرت عباس کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی تو وقت کا خلیفہ امیر المومنین رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے حضرت عباس کو اپنی سواری پہ بٹھاتے، خود پیدل ساتھ جاتے، گھر چھوڑ کے آتے۔ نسبت رسول کا حیا ہے۔ بارش نہیں آ رہی، سن 17 ہجری ہے، بارش نہیں آ رہی، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے اور ہر طرف مصیبت پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی بچھاتے، اگر چٹ لکھ کے دریائے نیل جاری کروایا جا سکتا ہے تو روٹھا رب بھی منایا جا سکتا ہے، لیکن بتانا تھا کہ رسول اللہ کی نسبت کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا عباس کے دروازے پہ گئے، جا کے صدا دی جناب عباس۔ حضرت عباس باہر آئے، خیریت ہے عمر؟ کہا بارش نہیں ہو رہی، کرم فرماؤ، آپ جھولی پھیلاؤ۔ اور انہیں بھی آس بھی تھی اور رسول اللہ کی ذات اور نسبت پہ ان کو فخر بھی تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم آتے ہیں۔ حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو، باقی سارے خاندان بنو ہاشم کو بلایا اور آئے۔ حضرت عمر اور صحابہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کو کہا عمر اب ہم دعا مانگنے لگے ہیں، ہم میں مکس کسی کو نہ کرنا۔ الاستیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے کہا ہم میں مکس سمجھتے ہیں نا، ساڑھے وچ ملاوٹ نہ کرنا، ساڑھے وچ اور کوئی برادری دا بندہ نہ آوے، صرف نبی دی برادری، صرف نبی کا خون، صرف نبی کا خاندان۔ آپ نے کہا چلو تسی اتھے منگو تے اسی تواڈے پیچھے منگ دیں۔ اب حضرت عباس اور حضرت مولا علی ساتھ، حسنین کریمین ساتھ، پورا کنبہ میرے نبی کی آل اولاد کا، بنو ہاشم کا۔ حضرت عباس نے دعا مانگی تو رب کے آگے کیا کہا؟ یا اللہ ہم اپنی مرضی سے اس خاندان میں پیدا نہیں ہوئے۔ گل تے ٹھیک ہے، تو ہی پیدا کیتا ہے، اساں اپنی مرضی نال اس خاندان وچ پیدا نہیں ہوئے، تو سانو اپنے نبی دے خاندان وچ اپنے کرم نال پیدا کیتا ہی، ہن پیدا کر چھڑیا ہی تے پھر لاج بھی رکھ۔ یہ ہمیں تیرے نبی کا قریبی سمجھ کے لے کے آئے ہیں، مولا اب کرم فرما، اس نسبت کی لاج رکھ، بارش دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں بارش کیا ہوتی، بادلوں کا نام نشان کہیں نہ تھا، ہاتھ اٹھے تھے اور یہ صدا گونجی، ادھر حضرت عمر، ادھر حضرت عباس یہ کہہ رہے تھے، ادھر حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اسقنا بالعباس، اے اللہ تجھے عباس کا واسطہ دے دے بارش، ہم تیرے رسول کے چاچے کو تیری بارگاہ میں لائے ہیں۔ پھر کہا او لوگو عباس کے وسیلے سے فاتخذوہ وسیلتاً، اس کو وسیلہ بناؤ، رسول اللہ کا چچا ہے، رسول اللہ سے نسبت ہے، اسے بناؤ وسیلہ، مانگو دعا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہاتھ چہرے پہ آئے اور چہرے سے ہاتھ ہٹے نہیں تھے، جل تھل ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کوئی معمولی شے ہے؟ ایک کسی نے کہا کہ نبی کی اولاد سمجھتی ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، میرے نبی کے کان میں آواز پڑ گئی، آپ نے فرمایا کیا گناہگار
गुनहगार मेरी उम्मत के मुझसे आस रखते हैं कि मैं उनकी सिफारिश करूंगा, तो क्या समझते हो मैं अपने खानदान को भूल जाऊंगा? सोचो ना, मैं अपने खानदान को भूल जाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया को छुड़ाऊं और अपने खानदान को ही भूल जाऊं, ये कैसे मुमकिन है? और ये तब भी मुमकिन नहीं, ये अब भी मुमकिन नहीं। नबी का खानदान इज्जत वाला खानदान है, रब का चुना हुआ खानदान है। जैसे सहाबा को हुजूर की सहाबियत के लिए रब ने चुना है, नबी के खानदान के लिए भी इसी तरह रब ने चुना है। मेरे आका फरमाते तीन चीजें हुर्मत वाली हैं अल्लाह के नजदीक, हुर्मत वाली, एक इस्लाम, एक मेरी जात, तीसरी मेरी अहले बैत। और फिर फरमाया जिस आदमी ने इस्लाम की बेअदबी की ना वो दुनिया में इज्जत पाएगा ना आखिरत में इज्जत पाएगा। जिसने मुझ मोहम्मद की बेअदबी की, मेरी हुर्मत का ख्याल न रखा, वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। और जिसने मेरी अहले बैत की हुर्मत पे हाथ डाला, ना आखिरत में इज्जत पाएगा ना दुनिया में इज्जत पाएगा, यहां भी जलील होगा वहां भी जलील होगा। जब नबी ये फरमा दें फिर इज्जत मिल सकती है? ये चार टोटरू इज्जत नहीं दिला सकते, ये नारे लगाने वाले इज्जत नहीं दिला सकते। सारे आलिम फाजिल इकट्ठे हो जाएं, जिसने रसूलुल्लाह, और बेअदबी कोई छोटा मर्ज है? हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते एक बेअदबी का जुमला जुबान से अगर निकल गया, 1000 साल बंदा माथा रगड़ता रहे, उस एक बेअदबी का इजाला नहीं होता। ये पेशाब का वो गलीज कतरा है कि कितना बड़ा आबिदो जाहिद हो, जिसने बेअदबी कर दी और फिर अड़ गया जिद के ऊपर, जलील अलग होगा, आखिरत में जिल्लत अलग होगी। इसलिए सबक ये है कि ना बेअदबी करनी है, ना बेअदबों के साथ रहना है, हया से सर झुकाना है, सर झुका के उनके दरबार में जाना। यही सबक है, यही निजात का रास्ता है, और कोई निजात का रास्ता नहीं है। निजात इसी में है कि सरकार आपके भी नौकर हैं, सरकार आपके सहाबा के भी नौकर हैं। वही ख्वाजा फरीद वाली बोली कि तूने धोड़े धिकड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ी हाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदी हाँ, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये खुलफाए राशिदीन में इन्हें 5वां खलीफा माना है उम्मत ने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। और कुदरत ने इज्जत ये बख्शी थी कि बनु उमैया के जालिमाना दौर के अंदर जब ये आए हैं, तो उस दौर में जब जबर ही जबर था, जुल्म ही जुल्म था, आपके आते ही कुदरत का वो करम हुआ कि हसन कस्साब कहता है, मैं जो निकला जंगल में, कसाई थे हसन, वो कहते हैं मैं निकला जंगल में, मैंने एक चरवाहे की बकरियों में 30 भेड़िए देखे, मैं पहचान न सका भेड़िए हैं कि कुत्ते हैं। मैंने दूर से देखा, बकरियों में भेड़िए कितने? वो कहते मैंने गिने 30। मैंने चरवाहे को कहा, ओ चरवाहा, ये कुत्ते 30 तेरी बकरियों में क्या करते फिरते हैं? उसने हंस के कहा, हसन भाई ये कुत्ते नहीं, ये भेड़िए हैं। वो कहते हैं मैंने झटक से कहा, भेड़िए ते बकरियां नाल, भेड़िए ते बकरियां नाल, ओ भी दर्जन, पूरा दर्जन भी नहीं, 3 पूरे भेड़िए, ये तेरियां बकरियां नू खांदे नहीं। उसने कहा, हसन सर संवर जाए तो बदन आपे संवर जाता है, बादशाह बदल गया है, नाम उसका उमर है। उमर बिन अब्दुल अजीज, ये हस्ती उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत उसामा मेरे नबी का गुलाम, गुलाम दर गुलाम, उसकी बेटी आई, अब वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी होगी, उसामा की बेटी, हबशी था ना उसामा, हजरत जैद का बेटा, उसकी बेटी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जो इतनी बड़ी सल्तनत का फरमा रवा, जब उन्हें पता चला उसामा की बेटी, उठे तख्त को छोड़ा, दरवाजे तक गए, जाके अदब से लाए, आके तख्त को छोड़ के बादशाह नीचे बैठ गया, एक हबशन औरत को उठा के अपने तख्त पे बिठा दिया।
اور ہاتھ جوڑ کے سامنے غلاموں کی طرح بیٹھ گئے۔ اب بنو امیہ جن کے دماغ میں خمار ہی خمار تھا، سارے شہزادے غصے میں کہ یہ تو نے کیا تماشا کیا، ایک حبشی لونڈی تھی اس بڑھیا کو تو نے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری نظر اس بڑھیا پہ گئی، میری نظر مدینے والے پہ گئی۔ جانتے ہو وہ اسامہ بچہ تھا جسے حضور گود میں امام حسن کے ساتھ بٹھاتے تھے، فرمایا میری نظر تو ادھر گئی ہے، اس لیے آپ ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ جب نظر ادھر جائے گی زبانی بند ہو جائے گی۔ اللہ، حضرت عبداللہ ابن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، نام تھا عبداللہ، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں آئے جس وقت تو آپ نے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا، اور پھر جب وہ جانے لگے تو انہیں چٹکی کاٹی تو لوگ بڑے حیران، کہا یہ شرارت بھی آپ نے ساتھ کر ڈالی، ادب بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کس کا بیٹا تھا؟ کہا حسن کا بیٹا تھا۔ کہا صرف حسن کا نہیں، یہ خاتون جنت کا بیٹا سمجھو، انہیں خاتون جنت کا بیٹا سمجھو، پوتا جو ان کا تھا۔ کہا میں نے صرف اس نیت سے ان کو اپنے تخت پہ بٹھا کر ان کی ضرورت پوری کی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کر دیا اللہ اس سے راضی ہو جائے، میں نے تو اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا چٹکی کیوں کاٹی تھی؟ کہا چٹکی میں نے اس لیے کاٹی تھی کہ جناب سانو بھول نہ جانا، یاد رکھنا۔ کہا یاد کاہے، کس وقت کے لیے؟ کہا میں نے چٹکی کاٹ کے انہیں کہا ہے جب حشر کا دن آئے تو میری سفارش کوئی اور کرے نہ کرے، شہزادے آپ سے آس رکھتا ہوں آپ عمر بن عبدالعزیز کی سفارش کر دیں۔ دوستان گرامی، ہمارا مسلک یوں ہے، ہماری پوری کی پوری جماعت اس راستے پہ چلنے والی ہے۔ ہم سرکار کے صحابہ، اہل بیت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی آپ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار کی اولاد کشتی کی طرح ہے، حضور کے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہم اس کشتی کے سوار ہیں، ستارے ہماری نظروں کے سامنے ہیں، انشاءاللہ ستاروں کی روشنی ہوگی، کشتی کے اوپر سواری ہوگی، کائنات کا سمندر ہوگا، بیڑا پار ہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور جو شخص ان دونوں میں سے اس طرف یا اس طرف دونوں میں سے اگر مار کھا گیا اس کا بیڑا پار کبھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ سوچیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ادب کرتے تھے جس طرح میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کی شادی کا مرحلہ تھا، اب تعلق کتنا قرب کا ہے، کتنی محبت کا ہے۔ شادی حضرت مولا علی کی ہونے والی ہے، اب حضرت مولا علی ڈر رہے ہیں غربت سے، فقر سے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی فقیروں کے فقیر تھے، آئے ہائے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ روزانہ جانا، کسی کے پانی کھیت کو لگانا، جو کھجوریں ملنی، جو گندم کے چند دانے ملنے وہ لے آنا، ایک دن وہ کھانے رب کے راہ پہ بھی دینے، دوسرے دن پھر مزدوری۔ یہ حالت حضرت مولا علی کی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ تینوں بیٹھے تھے، کہنے لگے یار خاتون جنت، ان کا کف، ان کی ٹکر کا تو کوئی جوان ہے ہی نہیں، تو ایک ہی بندہ ہے جو لگا کھا سکتا ہے، جس کی یہ عزت ہے کہ وہ رسول اللہ کا داماد خاتون جنت کے لیے سپیشل بن سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا مولا علی، علی ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے تینوں چلے، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ۔ جا کے دیکھا تو آپ پانی لگا رہے ہیں کسی کے کھیت کو، دیکھا تینوں یار
کہا خیر ہے کیسے آنا ہوا؟ کہا تیرے کام کے لیے آئے ہیں۔ کہا میرا کام اور یہاں؟ کہا تو سرکار کی دربار میں جاتا کیوں نہیں؟ دروازہ کھٹکھٹاتا کیوں نہیں؟ خاتون جنت کا ہاتھ کیوں نہیں مانگتا؟ حضرت سیدنا مولا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا اساں کتھاں تساں کتھاں، حالت تکتے ہو، روزانہ پانی دیتا ہوں کھیتوں کو، یہ کبھی 16 کھجوریں کبھی 18 کھجوریں ملتی ہیں، میرے جیسا خاتون قیامت کا رشتہ مانگے۔ انہوں نے کہا تو گھبرا نہیں، ہم تیری مدد بھی کریں گے، دامیں درمیں سخنے قدمیں، صرف ہم تیرے زبان کے بیلی نہیں، مال کی ضرورت پڑی وہ بھی دیں گے، ہمت کر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سرکار کی خدمت میں اور جا کے بیٹھے، اب چپ بیٹھے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے دیکھتے پہچان لیا کس لیے آئے ہیں، پوچھا کیسے آئے ہو؟ چپ۔ سرکار نے بھانپ کے کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ کہا جب جانتے ہو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ بس ایسے سرکار نے فرمایا اللہ بہتر کرے گا، دعا کا جملہ کہا، مرحبا اہلاً و سہلاً۔ اب باہر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ انہوں نے کہا مبارک ہو۔ کہا کوئی ہاں تو ہوئی نہیں؟ فرمایا ہاں ہو، سمجھو تم۔ اب سرکار اٹھے سیدھا خاتون جنت کے پاس، طریقہ رسول بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کے پاس کیسے جاتے ہیں۔ حضور گئے، جب حضور پہنچے تو خاتون جنت نے جب دیکھا کہ میرے بابا گھر تشریف لائے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ نے حضور کو بٹھایا، جو اوپر چادر تھی کاندھوں پہ، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہی ہے، کاندھے پہ جو چادر تھی وہ بی بی نے آ کے اتاری، سرکار کی نالین پاؤں سے اتاری، فوراً جا کے پانی بھرا، آ کے بابا کے پاؤں دھوئے، وضو کرایا، پاؤں دھوئے، پاؤں دھلا کر اب کہا بابا کیسے آئے؟ کیا انداز ہے خاتون جنت کا، کیا استقبال ہے بابا کا، کیسے آئے؟ فرمایا فاطمہ آج علی آئے تھے اور تیرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ خاتون جنت نے چپ کر کے سر جھکا لیا، چپ کر کے سر جھکایا۔ مدینے والے نے چادر کو اٹھایا، محبوب باہر آیا اور کیا کہا؟ اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا، اللہ اکبر۔ خوش ہو کے حضور باہر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا آج خوش بہت ہیں سرکار۔ دیکھتے ہی حضور کیا خوشی ہے؟ فرمایا خوشی کی تو بات ہے کہ ہم نے سوچا اوپر سے جبریل آ گئے ہیں اور جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے بیت المعمور میں سارے فرشتے اکٹھے کیے اور وہاں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، رب نے وہاں کر دیا، ہم نے یہاں کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جس کے نکاح کی مجلسیں آسمان کی بلندیوں پہ بپا ہوں، جن کا نکاح رب کر رہا ہے، رسول اللہ کو آرڈر مل رہا ہے کہ ہم نے خاتون جنت کا نکاح علی سے کر دیا ہے، علی سے کر دیا ہے، فرشتوں کی حضوری میں کیا ہے، فرشتوں کے سامنے کیا ہے۔ میرے حبیب آپ بھی سرکار دو عالم اب آئے اور آ کے سبحان اللہ دیکھا کچھ ہیں صحابہ، بلال یا رسول اللہ، انس جی میرے آقا، دوڑو جاؤ، پہلا لفظ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، میں نام گن کے بتا رہا ہوں، زبیر کو بلاؤ، ایک ایک کا نام، پہلا سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر، صدیق اکبر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، سارے بلائے گئے۔ اب جب سارے یار جمع ہو گئے تو میرے آقا نے خوشخبری سنائی۔ خوشی اس لیے ہے کہ ہم نے فیصلے یہاں کیے ہیں، رب نے فیصلے وہاں کیے۔ اتنی بڑی ہستی، نکاح ہو رہا ہے، اب نکاح کے گواہ، پہلا گواہ صدیق
اب لمبی چوڑی اس پہ گرہ لگانے کی ضرورت نہیں، عقل والے کے لیے کافی ہے کہ سیادت مآب سیدوں کی بنیاد جہاں پڑ رہی ہے وہاں گواہ پہلا صدیق اکبر، رسول اللہ کی شادی کا گواہ بھی صدیق اکبر ہے، مولا علی کی شادی کا گواہ بھی صدیق اکبر ہے۔ اب نکاح تو ہو چکا، اب سامان خریدنا ہے، زیرے لے کے مولا علی چلے، زیرے لے کے مولا علی چلے، رستے میں خریدی عثمان غنی نے، واپس لے کے درہم آئے مولا علی۔ اب میرے نبی نے کہا میری بیٹی کے لیے کون بندہ جو اس کو سامان چاہیے اور سامان لے کے آئے؟ پہلے نکاح کی منزل، اب ہے جہیز کو خریدنے کی منزل۔ حضرت سیدنا مولا علی کی شادی خاتون جنت سے، اور میرے نبی کے ہونٹ ہلے، ابو بکر کو بلاؤ۔ آقا ہر گلتے ابو بکر کو بلاؤ، بلائے گئے، عمار کو بلاؤ، آ گئے، سلمان فارسی کو بلاؤ، آ گئے، بلال یا رسول اللہ حاضر ہوں، فرمایا بلال، سلمان، ایک روایت میں عمار، تم سارے کے سارے چلو یہاں سے، اور بلال تو خوشبو لانا، باقی سلمان تو بھی بازار جا، بلال تو بھی بازار جا، اور جناب صدیق اکبر ابو بکر تو ان کا نگران ہے، یہ جو کچھ خریدیں گے تجھے پہلے دکھائیں گے، تو پاس کرے گا تب پاس ہوگا، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے کیا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ دوستی ہے کہ دشمنی ہے؟ بیٹی اور بیٹی خاتون جنت، اور خاتون جنت کے لیے سامان، اور سامان پسند کون کرے گا؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر بازار۔ اور پھر حضور نے وہ جو لائے مولا علی پیسے، حضور نے ایک مٹھ ڈالی، ابو بکر جھولی ادھر کرو، ایسے ڈالی، دوسری مٹھ ڈالی، ایسے ڈالی، مولا علی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے جا کے گنے 60 تھے، کتنے تھے؟ 60 روپے تھے، اور میں نے جا کے پھر سلمان فارسی، بابا سلمان فارسی جو خریدتا آ کے دکھاتا، ابو بکر اے بھی چاہیے ہے، اے سرانا ہے، اے بھی ضرورت ہے، ابو بکر مہر لگاتے، سلمان کہتے ٹھیک ہے۔ اب جب واپس چلے، کچھ سامان سلمان نے اٹھایا، کچھ سلمان صدیق نے اٹھایا، جہیز فاطمۃ الزہرا کا آیا۔ یہ ہے محبت کا سرمایہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیغام سے لے کر اب یہاں اس منزل تک، اس سے آگے حضرت مولا علی کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے، فوت ہو گئیں۔ فوت ہونے کے بعد میرے نبی نے 3 آدمی یا 4 مقرر کیے، جاؤ میری ماں کی قبر کھودو۔ پہلا آدمی عمر، دوسرا ابو ایوب انصاری، تیسرا اسامہ، چوتھا اسود تھا ایک غلام۔ فرمایا 4 بندے جاؤ میری ماں کی قبر بناؤ۔ یہ دوستی ہے کہ دشمنی ہے؟ پیار ہے کہ نفرت ہے؟ حضرت عمر نے قبر کھودی، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی، مولا علی کی والدہ کی۔ اب جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے کی منزل آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ وجود میں اٹھاؤں گا، 2 بندے میری مدد کرو گے علی کی والدہ کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ حضور آپ جن کا نام لیں، فرمایا ایک ابو بکر، دوسرا میرا چاچا عباس۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نبی کا ہے ہم سفر۔ دونوں کی عظمت ساتھ ساتھ ہے نا، خاتون جنت ہیں، اور خاتون جنت کی ساس ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ صدیق کو ایک منزل پہ بھی مجھے بتا دو کہ کہیں جدا ہوا ہو۔ رسول اللہ کے بچپن سے لے کر ایک مرحلے پر بھی صدیق جدا نہیں ہے۔ صدیق بالکل خاندان رسالت کے ایسے ساتھ ساتھ، صرف ساتھ ساتھ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ
ٹائم کا بھی میں نے خیال رکھنا ہے اور موضوع کو بھی سمیٹنا ہے. صرف ساتھ نہیں صدیق خاندان رسالت کے اندر ہے، بلکہ یوں کہوں خاندان رسالت صدیق کے اندر ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے منتہی الاعمال. یہ چھپی ہوئی ہے ایران کی. منتہل، اس کا مصنف ہے شیخ عباس قمی. قم ایران کا شہر ہے. یہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے علامہ مجتہد ہیں. یہ کتاب میں نے ویسے ساتھ رکھ لی تھی. میں نے کہا چلو، عادت مجھے نہیں کتابیں اٹھانے کی، میں نے کہا چلو ویسے مزہ لینے کے لیے کتاب رکھ لیتے ہیں. تو یہ کتاب میں نے ویسے اٹھا لی اپنی لائبریری سے. تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. یہ میرے اہل تشیع بھائیوں کے مجتہد مطلق کی کتاب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں بتا رہا ہوں کہ صدیق میں اہل بیت ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت امام جعفر صادق کا تو نام آپ نے، اسی کے اوپر تان ٹوٹتی ہے کہ ہم جعفری ہیں. بسم اللہ. ہم کیا ہیں؟ ہماری فقہ جعفریہ ہے. اگر ہم جعفری ہیں، فقہ ہماری جعفریہ ہے، اور انہی پہ پورے مذہب ہمارے برادران اہل تشیع کا دار و مدار ہے. کہ ان پہ امام جعفر صادق پہ، انہی پہ، یہی کتب ہیں، انہی کے گرد پورا مذہب گھومتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق پڑھ دوتے پوتے ہیں صدیق اکبر کے. کن کے؟ اب میں پہلے جملہ بھی عرض کر دوں. حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے تھے والدانی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دوہرا باپ ہے. کس نے فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق دوہرا باپ. آپ کہیں گے اکورا تو ہر کوئی ہوتا ہے، دوہرا باپ بھی کوئی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں والدانی مرتین، مینو دو طرح دو واری جمعہ مینو صدیق اکبر. یہ پورا مہینہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا، تو آپ کو گھنٹے میں کیسے سمجھ آئے گا؟ کیوں جی؟ والدانی مرتین ابو بکر، مجھے اب میرا دوہرا باپ ابو بکر ہے. اب میں آپ کو کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے گی. حضرت امام جعفر صادق، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام محمد باقر. امام محمد باقر کی شادی ہوئی حضرت ام فروا سے. ام فروا بیٹی ہے حضرت قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، حضرت محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق. یہ ایک سمت آ گئی. امام جعفر بیٹے بی بی ام فروا کے، بی بی ام فروا بیٹی امام قاسم کی، قاسم بیٹے حضرت محمد کے، اور محمد بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق کے. اب حضرت امام جعفر صادق ماں کی طرف سے حضرت سیدہ ام فروا. اب حضرت ام فروا جو ہیں یہ چلی گئی لڑی حضرت محمد تک. دوسری لڑی ہے حضرت اسما بیٹی حضرت عبد الرحمن کی، عبد الرحمن بیٹا ابو بکر کا. ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کی شادی ہوئی. صدیق کا ہی پوتا، صدیق کی ہی پوتی، اس میں ام فروا سے امام جعفر صادق. ادھر بھی صدیق ہے، ادھر بھی صدیق ہے. اب کہہ کے یہ نبی کا سلسلہ ٹھیک ہے. یہ کتاب ویسے تسلی کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پیسے دار روپے لگن گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ منتہی الاعمال، اور لکھا ہوا ہے اس پہ
در مقام و مرتبہ والدہ مکرمہ حضرت صادق، حضرت یعنی امام جعفر صادق۔ اب آگے اس کا لکھا ہے والدہ ماجدہ آن حضرت یعنی امام جعفر صادق نجیبہ جلیلہ مکرمہ علیا جناب فاطمہ مسمات بے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر است کہ حضرت صادق علیہ السلام در حق کے او فرمود کانت امی ممن آمنت واتقت واحسنت واللہ یحب المحسنین۔ یہ ایران سے چھپی ہوئی اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے منتہی الاعمال۔ میں تسلی کے لیے صرف میں نے دکھا دیا ہے کہ کتابیں ادھر ہوں یا ادھر، یہ وہ سچائی ہے جو فولاد کی طرح ہے، کوئی کسی کی ماں بدل نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق خود بول رہے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب یہ شادی ہوئی ہوگی امام محمد باقر سے، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، تو یہ محبت سے، پیار سے، اخلاص وفا سے ہوئی ہوگی یا بغاوت سے؟ ہائے ہائے ہائے، امام محمد باقر شادی کر رہے ہیں صدیق کے خاندان میں، اور آپ کہیں گے صرف یہ نہیں، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کی بھاوج کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ کیا نام ہے؟ حضرت اسماء۔ حضرت سیدنا بی بی سیدہ زینب جو مولا علی کی بیٹی، جو کربلا میں ساتھ تھی امام حسین کے، ان کے خامند کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ بن جعفر طیار۔ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت اسماء، جو بی بی زینب کی ساس ہیں ان کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ یہ بیوی کس کی ہیں؟ حضرت جعفر طیار کی۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے بھائی، جن کے لیے مولا علی فخر سے کہا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کو کہ تیرا بھیرا ہے جعفر ورگا جیڑا جنت دے وچ پراں نال ودا اڈدا ہے، ایو جا بھیرا ہے تے لیا جعفر طیار ورگا ویر ہے تے لیا، جس بھائی پر مولا علی کو فخر تھا، اور اپنی بیٹی پاک بی بی زینب کا جس بھائی کے بیٹے سے رشتہ کیا اس بیٹے کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس ہے، یعنی بھاوج مولا علی کی، بیوی حضرت جعفر طیار کی۔ ان میں سے دو بیٹے، ایک حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، دوسرے محمد پیدا ہوئے، اور جب حضرت سیدنا جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موتا میں تو اب بی بی بیوہ ہو گئی، اور خاندان رسالت کو کوئی اعتبار والا، وفا والا، شرم والا، برابر کا کوئی بندہ چاہیے تھا جو اس بی بی کو شیلٹر فراہم کرے، تو سب کی نظر کس پہ گئی؟ ابو بکر صدیق پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھاوج مولا علی کی، خاندان رسول اللہ کا، بچے دو، ساس حضرت بی بی سیدہ زینب کی، تو رشتہ ایویں ہو گیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ عزت ہے، شان ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے اس بی بی کا رشتہ ہوا۔ اب اس سے بھی عجب بات کہ حضرت ابو بکر صدیق سے اس بی بی کے تن سے پیدا ہوئے حضرت محمد، حضرت محمد۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب وصال فرماتے ہیں، اب بی بی پھر بیوہ ہو گئی، پھر اس بی بی کو کوئی آسرا چاہیے، سہارا چاہیے۔ پہلے جعفر طیار کی بیوی، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شادی ہوئی ان سے، پھر صدیق اکبر سے ایک بیٹا ہوا، اب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر کا جو ہی وصال ہوتا ہے، اب عجب منزل آ گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے میری بھاوج تھی صدیق، پھر میرا پیارا بھائی تھا، اب ان کی یہ بیوہ ہے، اب اس کے لیے سہارا علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اب حضرت اسماء بنت امیس جب حضرت مولا علی کے گھر میں آتی ہیں، یہاں